नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अपने इब्तिदाई इल्म तजवीद कोर्स का आगाज़ करते हैं। लेसन नंबर 1 है हमारे पास। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि इन हमने किन-किन बुक्स को कंसल्ट किया है। कौलुस सदीद है इल्म तजवीद के लिए बहुत मानी हुई बुक है और इसको लिखा है क़ारी सुलेमान अहमद मीर मोहम्मदी ने, जो कि भाई हैं क़ारी मोहम्मद इब्राहीम मीर मोहम्मदी के। और इनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैंने इधर दे दिया हुआ है। आप रेफ़रेंस इसके लिए इन बुक्स को ले सकते हैं। और दूसरी जो बुक कंसल्ट की गई है वो है अल-मुनीर तजवीद सिलेबस। ये फाउंटेन तजवीद जो एक इदारा है, फाउंटेन तजवीज़ ट्रांसलेशन ऑफ अल-मुनीर ऑथर्ड बाय कन्वर्सेशन ऑफ द होली कुरान सोसाइटी इन जॉर्डन। यहाँ से ये बुक ली गई है और ये जो है इक्सा में भी यही बुक पढ़ाई जाती है और इसको बड़े-बड़े जो तजवीद के माने हुए जो हैं वो इस बुक को रेफ़र करते हैं। तो आज का जो हमारा है लेसन वो है कि हम तजवीद सीखना क्यों ज़रूरी है। कुरान और हदीस के रेफ़रेंस से हम देखेंगे कि क्या वाक़ई तजवीद सीखना ज़रूरी है, कि कुरान को वैसे भी पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल फुरक़ान में फ़रमाया है वरत्तलनाहु तरतीला। तर्जुमा है हमने कुरान करीम को बवास्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम तरतील के साथ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल मुज़म्मिल में इरशाद फरमाते हैं वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला। कुरान मजीद को खूब ठहर-ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ो। उसके बाद सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। कुरान मजीद को हमने साफ-साफ और वाज़ेह अंदाज में तरतील के साथ उतारा ताकि आप इसे लोगों के सामने तरतील के साथ पढ़कर सुनाएं। और हमने इसको आहिस्ता-आहिस्ता उतारा है। इसी का अगर हम जो है वो अम, एक और तर्जुमा हम देखते हैं जिसमें कहा गया है कि हमने कुरान को जुज़-जुज़ करके नाज़िल किया है ताकि तुम लोगों को ठहर-ठहर कर पढ़कर सुनाओ और हमने उसको आहिस्ता-आहिस्ता उतारा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से तरतील के मानी पूछे गए तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया हुआ तजवीदुल हुरूफ़ी व माफ़िरतुल वुक़ूफ़, यानी हुरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और औक़ाफ़ में माहिर होने का नाम तरतील है। मज़कूरा आयात से तरतील की अज़मत और अहमियत और उसका वजूब साबित होता है और इस इल्म की फ़ज़ीलत के लिए इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात में तरतील की निस्बत अपनी तरफ फ़रमाई है। नीज़ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फ़रमाया है कि आप भी कुरान तरतील से पढ़ा करें और लोगों को भी तरतील से पढ़ाएँ और उनको तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म दें। अब जो बहुत से मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं कि कुरान पढ़ तो लिया है, अब उसको खूबसूरती के साथ पढ़ना तो शायद चंद कारियों की ज़िम्मेदारी है या सिर्फ़ कारी हज़रात ही पढ़ सकते हैं जिन्होंने तरावी पढ़ानी होती है या जिन्होंने नमाज़ पढ़ानी होती है और ख़वातीन को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है शायद तरतील के साथ कुरान पढ़ने की। तो कुरान
اور حدیث یہ چیز یہ ہمارا مسکنسیپشن دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ تو یہ حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورہ فرقان کی جو آیت نمبر 32 ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 106 ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنایا ہے۔ اور سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 جو ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 جو ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور اس آیت میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ترتیل کے ساتھ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ کلامی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ کہتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے چاہا ہے کہ کتاب پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، اسی طریقے سے پڑھا جانا چاہیے۔ ہم اپنی کوئی بھی کوئی چیز ہو، ہماری کوئی بھی کریٹیوٹی ہو، کوئی ہم نے کوئی چیز بنائی ہو، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے، بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے کوئی چیز خرید ہی لی ہو اور اس کو ہم کسی دوسرے کو یوز کرنے کے لیے دے دیں تو اتنی انسٹرکشنز دیتے ہیں، دیکھو اس کو اس طرح استعمال کرنا، دیکھو اس کو خراب نہ کر دینا، دیکھو اس کو کچھ اس طرح سے نہ خراب نہ ہو جائے۔ اتنی انسٹرکشنز دے کے بھی فکر میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اس کو اپنا پوزیشن شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ چیز ہے اور اس کو ہمارے ہی رولز ریگولیشنز اور ہماری ہی چاہت کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ اور قرآن جو ہے وہ ایک الہامی کتاب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو پھر تو ہمارے پاس کوئی جواز ہی باقی نہیں رہ جاتا کہ جو ہمارے کریٹر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جنہوں نے ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، جو ہماری پوری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، تو اس کو ہم پڑھیں گے نہیں صحیح طریقے سے تو پھر بات تو آگے چلے گی نہیں۔ ہم اسے صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، اسے سمجھیں اور پھر اس پہ غور و فکر کریں۔ یہاں پہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہاں پہ ترتیل سے پڑھنے کا کہا ہے، اس کے بعد آگے آ جاتا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کا کہا ہے۔ تو ترتیل پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم پاس ہوں گے تو ہی اگلے مرحلے میں جائیں گے نا، کہ ہم اس کو سمجھیں گے، پھر سمجھنے کے بعد اس پہ غور و فکر کریں گے، پھر ہم پتہ چل سکتا ہے کہ قرآن کتنی عظیم بک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے، کیونکہ ہر زبان کا ایک اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے، اپنا ایکسینٹ ہوتا ہے، اور وہی ایکسینٹ جو ہے آپ انگلش میں دیکھ لیں، انگلش کا ہر جگہ کا اپنا ایکسینٹ ہے، امریکن انگلش ڈفرینٹ ہے، برٹش انگلش ڈفرینٹ ہے، آپ انڈین انگلش بالکل ڈفرینٹ ہے، انڈین ایکسینٹ مینس ایکسینٹ، برٹش ایکسینٹ ڈفرینٹ ہے، امریکن ایکسینٹ ڈفرینٹ ہے، انڈین ایکسینٹ بالکل ڈفرینٹ ہے، آپ چائنیز اندر چلے جائیں ان کا ایکسینٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے،
اسی طریقے سے اب اردو کے پاس آ جائیں، آپ اردو دیکھ لیں، آپ جو کراچی کی اردو ہے بالکل ڈفرینٹ اس کا ایکسنٹ ہے، پنجاب کی اردو کا ایکسنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آپ چلے جائیں ادھر سرحد کی طرف چلے جائیں کے پی کے، یہاں کی اردو کا ایکسنٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، تو ایکسنٹ ہر جگہ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی بھی جو ہے وہ عربوں کی جو ایکسنٹ ہے اس کا بالکل ڈفرینٹ ایکسنٹ ہے۔ ہم لوگ تو ہماری کیونکہ یہ ایک مدر ٹنگ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اپنے اپنے ایکسنٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور فن تجوید جو ہے وہ عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے، مطلب کہ اسی ایکسنٹ سے جب ہم عربی پڑھیں گے اور تو وہی اصل عربی ہوگی، اور اگر وہ عربی قرآن کی پڑھیں گے، اسپوکن لینگویج کی بات نہیں کر رہی کہ ہم عربوں کی طرح بات کرنی شروع کر دیں یا اسپوکن لینگویج ہم اپنی امپروو کریں، قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اس کو اسی لہجے میں پڑھا جائے، تو اس وجہ سے فن تجوید سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأ القرآن بلحون العربی و اصواتها، یعنی قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، تو ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا۔ قرآن نے بھی کہہ دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، خوب بنا کر سنوار کر پڑھنا ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھنا ہے۔ عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے مخارج اور صفات کے مطابق پڑھنا ہے، ان کے مخارج اور صفات ایسے ادا کرنی ہے جیسے کہ عرب کے جو لوگ تھے، جو عرب ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کو فن تجوید کہا جاتا ہے۔ رواہ الدارمی سے روایت ہے، حسن القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، یعنی قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کی حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، قرآن مجید جب تک عرب میں رہا اس کی ادا میں کوئی عیب نہیں آیا، پھر جب عرب سے نکل کر اجمیوں میں پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنی اپنی زبانوں کے مطابق اپنی اپنی زبانوں کے لب و لہجوں میں پڑھنا شروع کر دیا، جس سے قرآن حکیم کی عربیت مجروح ہوئی۔ اس وقت علماء اسلام کو حروف کے مخارج اور صفات کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ ان قواعد کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی، تاکہ دنیا اسلام کے عامة المسلمین قرآن حکیم کی عربیت اور اس کے لب و لہجے کو زیادہ سے زیادہ سنواریں۔ حافظ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، اور تجوید کے مطابق عمل تلاوت میں ضروری اور لازمی ہے، اور جو شخص قواعد اور تجوید سے قرآن نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، کیونکہ قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا ہے، اور اسی شان سے ہم تک وہ پہنچا ہے۔ نازل بھی قرآن تجوید کے ساتھ ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سکھایا بھی تجوید کے ساتھ ہی۔ تو ہم پہ اب یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کو اسی طریقے سے پڑھیں جیسا کہ ہمیں پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور جیسا کہ ہمیں پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے یا پڑھنا سکھایا ہے۔ قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن عربی لب و لہجے میں نازل ہوا جو عام اہل عرب اور خالص عربی زبان والوں کا لہجہ تھا، اسی لب و لہجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اور یہی لب و لہجہ آگے بھی قرآن کے ناقلین کے تواتر کے ساتھ قائم رہا، چنانچہ تمام متواتر قرأتیں تجوید کے ساتھ منتقل ہوئیں۔
علم وقف اور ابتدا، جس طرح قرآن مجید کی تجوید یعنی عمدہ ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے مرادی معنی سمجھنے کے لیے علم وقف اور ابتدا کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ چیز وائس ورسا بھی ہو سکتی ہے۔ مرادی معنی سمجھنے کے لیے یعنی کہ کیا مفہوم ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں وقوف کا اور ابتدا کا علم پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہ کون سی بات ختم ہوئی ہے اور کہاں پہ نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ اور تجوید اگر ہم سیکھ لیں گے تو ہمیں مرادی معنی بھی معلوم ہو جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں ایکچولی۔ ہمیں قرآن کا مفہوم بھی آنا چاہیے، اور قرآن کو جب تک ہم صحیح پڑھیں گے نہیں، ہم قرآن کا مفہوم نہیں جان سکتے کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کس ٹون سے کی ہے، کہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے، کہاں پہ پوز آیا ہے، کہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ اور اس طریقے سے جب ہمیں بات کا پتہ ہوگا کہ کہاں سے سب چیزیں شروع ہو رہی ہیں، پھر ہم تجوید کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنی جو کہتے ہیں انٹونیشن، ہم اپنی جو ہے اتار چڑھاؤ ہمارے لہجے کا اور ہمارے مخارج، وہ ہم اسی طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں جب ہمیں مفہوم کا پتہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ علوم، قرآن کے علوم ایکچولی انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ قرآن مجید کو کامل تجوید اور حسن تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بعض قاری حضرات جو ہیں وہ بہت خوبصورت، بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اور جب ہم تراویح میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قاری حضرات بعض اوقات تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم تراویح کے علاوہ باقی نمازوں میں آتے ہیں، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو تلاوت ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی بیٹھ کے خود سے تلاوت کرنی ہو تو بالکل ہی ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو تلاوت قرآن کے بھی مختلف مراتب ہیں۔ دیکھتے ہیں تلاوت قرآن کے مراتب، اس میں 4 اس کے مراتب ہیں۔ سب سے پہلے تحقیق آ جاتی ہے، پھر ترتیل آ جاتی ہے، پھر تدبیر آ جاتی ہے، اور پھر حدر آ جاتا ہے۔ تحقیق جو ہے، قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی کے ساتھ کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ جیسا کہ مبتدی طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، مبتدی طلباء یعنی کہ جو نیا نیا پڑھنا سیکھتے ہیں، جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ہم ایک ایک لفظ پہ ایک ایک کر کے انہیں با زبر الف با ایک ایک کر کے ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ بالکل نئے بچے کو جو ہم جب پڑھنا سکھاتے ہیں تو وہ تحقیق کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ترتیل، قرآن پاک کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا، جیسا کہ بالعموم جلسہ میں تلاوت کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم بیٹھ کے جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھ کے جب تلاوت کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی دل بھی کرتا ہے کہ آپ بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے بڑی خوبصورت سی آواز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، وہ ترتیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ کرنی ہمیں جب ہم تلاوت کریں، ہمیں ایسے ہی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کاؤنٹ نہیں کنسیڈر ہو رہا کہ آپ نے 7 دنوں میں ایک قرآن ختم کر لیا، بس یہ ٹک ہو گیا، 7 دنوں میں ایک قرآن چلا گیا۔ کس طریقے سے پڑھا، اس کو سمجھ کے پڑھا، اس کی ادائیگی پہ فوکس کیا، اس پہ غور و فکر کیا۔ اگر ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا تو پھر بس اس کو پڑھ دینا اور ختم کر دینا، وہ نہیں کاؤنٹ ہو۔ بھلے آپ 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، بھلے ایک آیت پڑھیں، ریگولیرٹی ہونی چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک ہم ایک آیت روز کی کر لیں، لیکن اس کی پورے مخارج، اس کی ترتیب، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے بڑے حسن کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کریں۔ یہ ترتیل ہے جو کہ ہم سب کو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ حدر، حدر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت تیز تیز کرنا، جیسا کہ بالعموم تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ بالعموم تراویح میں قرآن کو تیز تیز پڑھا جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی روز کا ایک سپارہ ختم کرنا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو
جتنی جلدی ہو سکے تو اس کو ختم کریں، تو تیز تیز پڑھتے ہیں، حدر اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تیز تیز اردو کی طرح ہی پڑھ دیتے ہیں اور جی بس قرآن ختم کرنا ہے، اور ختم نہیں کرنا ہوتا قرآن۔ اس کی پوری تجوید کے اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن کمپیریٹیولی تھوڑا سا تیز پڑھا جاتا ہے، اس کو حدر کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پر تدبیر۔ قرآن کی تلاوت ترتیل اور حدر کی درمیانی کیفیت سے کرنے کو تدبیر کہتے ہیں۔ ترتیل ہوتا ہے آرام سے بیٹھ کے تسلی سے قرآن کو پڑھنا، اور حدر ہوتا ہے کہ جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں تھوڑا تیز پڑھنا، جیسا کہ بالعموم جہری نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ عام جو نمازیں ہوتی ہیں جماعت کے ساتھ، جب جہری نماز جو ہوتی ہے اس میں جب تلاوت کی جاتی ہے تو جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ تدویر کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ نہ تو بہت بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور نہ ہی بہت تیز تیز پڑھتے ہیں، درمیانی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں ایک بات جو ملحوظ خاطر رکھنی ہوتی ہے، وہ یہ کہ چاروں مراتب میں مخارج اور صفات اور قواعد تجوید کی رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ نہ ہم مخارج پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ ہم صفات پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور نہ ہم قواعد جو تجوید کے قواعد ہیں نہ ہی ہم اس پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ ہم چاہے تو گناہ کر لیں، چاہے نہ کریں، چاہے اخوا کر لیں چاہے نہ کریں، ہم تیز تیز پڑھ رہے ہیں تراویح ہے کیونکہ ہم نے قرآن ختم کرنا ہے، ایک اسپارہ روز کا ختم کرنا ہے، اس لیے اخوا نہ بھی کریں گے تو جائز ہو جائے گا، یا ہم گناہ نہیں بھی کریں گے تو جائز ہو جائے گا، اقلام نہیں بھی کریں گے تو جائز ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں جب تلاوت کرنی ہے، ہم بے شک تراویح میں پڑھ رہے ہیں، بے شک ہم اپنا بیٹھ کر اپنے سکون سے اپنی تلاوت کر رہے ہیں، یا ہم جہری نمازوں کی امامت کروا رہے ہیں، یا ہم بچوں کو پڑھانا سکھا رہے ہیں۔ رولز کی ادائیگی جو ہے، قواعد کے مطابق پڑھنا لازمی ہے، مخارج کا خیال رکھنا لازمی ہے، صفات کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ یہ ہم آگے آگے پڑھیں گے، مخارج کیا ہوتے ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں، اور ان کے کیا کیا قواعد ہوتے ہیں، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیسن میں جو ہے وہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری فرض کی حد تک ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ خوب سنوار سنوار کے پڑھو، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کو جیسا پڑھنے کا کہا گیا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھنے کا کہا گیا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس تو دو طرف سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہہ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی قرآن میں کہہ دیا گیا، تو یہ تو ہم پر اب فرض ہو گیا، اب تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ ہم دنیا کے بہت زیادہ علوم سیکھتے ہیں، ہم دنیا میں ماشاءاللہ بہت سکسیسفل ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں ہم ماسٹر ہوتے ہیں، اور ہم جس طریقے سے پڑھائیاں کرتے ہیں وہ کوئی آسان بھی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم ہر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو بھی ہم ایجوکیشن دنیا کی لے رہے ہیں اس میں ہم لیڈ کریں اور ہم ایک اچھی پوزیشن پہ جائیں۔ تو جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس یا تو ٹائم کی کمی آ جاتی ہے، یا ہمارے پاس باقی مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن کو ٹائم نہیں دے سکتے، اور جب دینے بھی بیٹھیں تو ہم کہتے ہیں جو ہم نے ناظرہ پڑھا تھا وہ تو ہم نے بچپن میں پڑھ لیا تھا، اب اس کو کیا بار بار پڑھنا ہے، کیا ٹھیک ہو جائے گا اس میں سے، اور زیادہ ہی ہوتا ہے تو ہم کہیں سے پکڑ کے تفسیر یا ترجمہ سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں جو اس طرح سے قرآن پڑھنا ہے ترجمہ یا تفسیر، ٹھیک ہے وہ بہت اچھی بات ہے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں، وہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا قرآن پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے قرآن کو اتنا لائٹ لے لیں کہ ہم اس کو بس ترجمہ رمضان کے رمضان پڑھ لیں، یا ہم سن لیں، یا ہم ٹھیک ہے کبھی بہت زیادہ
ہوا تو چند سلیکٹڈ سوراز ہیں ان کو پڑھ لیا جائے تو اس سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو اس لیسن سے اس کی امپورٹنس پتہ چل گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں اپنے اگلے لیسن میں آئیں گے کہ علم التجوید کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔